रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली वीडियो में हुरूफ़ मुफ़रदात यानी हुरूफ़ तहज्जी को तरतीब के साथ पढ़ा और उसका तफसीली जायज़ा लिया। हुरूफ़ मुफ़रदात अलिफ से लेकर या तक कुल हुरूफ़ 29 हैं। उनमें जो नरमी से अदा होने वाले हुरूफ़ हैं हमने उनके बारे में पढ़ा, मोटा करके पढ़े जाने वाले हुरूफ़ के बारे में पढ़ा, नुक्ते की पहचान की और पता चला कि नुक्ते की पहचान से हरफ की पहचान करना आसान हो जाता है। ये तमाम चीज़ें हमने तफसील से अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं। आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं हुरूफ़ मुफ़रदात अलिफ से लेकर या तक जो कि कुल 29 हैं उनको तरतीब के बग़ैर पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ हुरूफ़ हैं जो कि हुरूफ़ मुफ़रदात में से ही हैं, लेकिन उनको तरतीब के साथ नहीं बल्कि आगे पीछे करके या मिक्स करके लिखा हुआ है ताकि हमें हुरूफ़ की पहचान हो सके। तो आइए बग़ैर तख़ीर किए हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और हम हुरूफ़ की पहचान करते हैं और देखते हैं कि हमें हुरूफ़ की अच्छे से पहचान है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, क़ाफ, काफ, जीम, शीन, या, दौद, लाम, नून, रा, तो, दाल, ता, ज़ा, ज़ाल, सा, सौद, ज़ा, सीन, फा, बा, मीम, वाव, अलिफ, या। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक मेरे तमाम तलबा व तालिबात को हुरूफ़ की अच्छे से पहचान हो गई होगी और हुरूफ़ मुफ़रदात को जो तरतीब से पढ़ा था वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। जो आज हमने तरतीब के बग़ैर पढ़ा है और हुरूफ़ की पहचान की है वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं हुरूफ़ मरकबात के बारे में। दो या दो से ज़ायद हुरूफ़ जब मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन हुरूफ़ को हुरूफ़ मरकबात कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आइन और अलिफ दो अलग अलग हरफ हैं, लेकिन जब उनको हमने यहाँ मिलाकर लिख दिया तो इनको हम हुरूफ़ मरकबात कहेंगे। हुरूफ़ मरकबात दो या दो से ज़ायद हुरूफ़ जो इकट्ठे लिखे जाते हैं उन हुरूफ़ को हुरूफ़ मरकबात कहा जाता है। दो से ज़ायद 3 हरफ भी हो सकते हैं, 4 हरफ भी हो सकते हैं, 5 हरफ भी हो सकते हैं। तो जब इन तमाम हुरूफ़ को मिलाकर लिखा जाएगा तो उनको हुरूफ़ मरकबात कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आइन अलिफ, हा अलिफ, यानी हा अलिफ भी अलग अलग हरफ है। जैसा कि हुरूफ़ मुफ़रदात में हमने इनको अलग अलग अदा करके पढ़ा था, यहाँ पर इन दोनों हुरूफ़ को इकट्ठा करके लिख दिया है तो इन हुरूफ़ को हुरूफ़ मरकबात कहा जाता है। इसके अलावा जब हुरूफ़ को मरकब हालत में लिखा जाता है यानी 2 हुरूफ़ या 3 हुरूफ़ को मिलाकर एक जगह पर लिखा जाता है तो जब हम उनकी अदायगी करते हैं यानी उनको पढ़ते हैं तो उस वक़्त उनको पढ़ते हम मुफ़रद हालत में ही हैं। जैसे हम हुरूफ़ मुफ़रदात में जैसा कि हम पढ़ते थे अलिफ, बा, ता, मतलब अलग अलग करके हम हुरूफ़ को पढ़ते थे। तो फिर मरकबात में भी हम हुरूफ़ को मुफ़रद हालत में यानी अलग अलग ही पढ़ेंगे। लिखे वो इकट्ठे जाएंगे, मरकब हालत में जाएंगे, लेकिन उनको अदा करते हुए हम उनको अलग अलग यानी मुफ़रद हालत में ही पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर आइन और अलिफ को इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको अदा करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो हम इसको आइन और अलिफ अलग अलग पढ़ेंगे। हा अलिफ, क़ाफ अलिफ, काफ अलिफ, ऐसे हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये लिखे इकट्ठे जाएंगे तो इन तमाम हुरूफ़ को हुरूफ़ मरकबात कहा जाता है।
اس میں ہمیں تلفظ کا خاص دھیان رکھنا ہوگا، جیسا کہ ہم نے حروف مفردات میں پڑھا تھا، نرمی سے ادا ہونے والے حروف، موٹا کر کے ادا ہونے والے حروف، ان تمام حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو ہمیں ان تمام حروف کی ادائیگی بھی کرنی ہے اور اس کے تلفظ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اور نرمی سے پڑھے جانے والے حروف کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھے جانے والے حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب دو یا دو سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، مرکب حالت میں لکھے جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، جیسا کہ عین۔ ان حروف میں سے جیسا کہ عین ہے، یہاں پر عین پورا نہیں لکھا گیا۔ جب مرکب حالت میں حروف لکھے جاتے ہیں تو ان کا سر لکھا جاتا ہے، دھڑ نہیں لکھا جاتا، یعنی حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر عین ہے، اس کا سر لکھا ہوا ہے، یعنی عین کا اوپر والا حصہ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، اور جو نیچے والا گول دائرہ عین کا ہے جس سے عین پوری ہوتی ہے وہ نہیں لکھا ہوا، یعنی اس کا سر لکھا ہوا ہے عین کا اور دھڑ چھوڑ دیا ہے اور ساتھ میں الف کو ملا دیا ہے، تو یہ عین الف بن گیا۔ یعنی جب حروف کو ہم مرکب حالت میں لکھتے ہیں، دو حروف کو ملا کر لکھتے ہیں، تو بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ح الف، اس میں بھی ح مکمل طور پر پوری ح نہیں لکھی گئی، صرف اس کا بھی سر لکھا گیا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے، اور ساتھ میں الف کو ملا کر اس کو مرکب حرف بنا دیا گیا ہے، ح الف۔ اس کے بعد ہے قاف الف، کاف الف، اس میں بھی ان تمام حروف کا سر لکھا ہوا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات تو آپ کو ذہن نشین ہوگی کہ حروف کو جب مرکب حالت میں لکھا جاتا ہے تو ان کا سر لکھا جاتا ہے، حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن مرکب حالت میں چاہے دو حروف ہوں، تین حروف ہوں، جب لاسٹ والا حرف لکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر قاف پہلا حرف اور الف دوسرا آخر حرف ہے، جو آخر والا حرف ہوتا ہے وہ پورا لکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں سا اور میم کو۔ سا اور میم میں آخری حرف میم ہے، اگر ہم میم کے ساتھ ایک اور حرف ملاتے، مثال کے طور پر اگر ہم میم کے ساتھ الف ملانا چاہتے، جب ہم الف ملانا چاہتے تو ہم میم کو پورا نہیں لکھتے بلکہ صرف میم کا دھڑ لکھتی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور حرف ملانا تھا۔ چونکہ میم آخری حرف ہے، اس کے بعد کوئی حرف ساتھ ملا نہیں ہوا، اسی لیے یہاں پر میم کو پورا لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرکب حالت میں پورا لفظ لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں سے پہچان کرتے ہیں، یعنی ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کرتے ہیں، نقطوں کی تبدیلی سے ان کی پہچان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہے قاف الف اور یہاں لکھا ہے فا الف۔ قاف اور فا کی شکل ایک جیسی ہے، اوپر سے گول، لیکن ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ جب ان کو ہم مرکب حالت میں لکھیں گے تو ان کا صرف سر لکھا جائے گا اور دھڑ چھوڑ دیا جائے گا، تو ہمیں ان کی اچھے سے پہچان نہیں ہوگی جب تک ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ قاف کے اوپر کتنے نقطے ہیں اور فا کے اوپر کتنے نقطے ہیں، یعنی ان کے نقطوں کے رد و بدل کی وجہ سے ہی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ قاف کون سا ہے اور فا کون سا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس قاف کے اوپر سے بھی نقطے ہٹا دیں اور فا کے اوپر سے بھی نقطہ ہٹا دیں تو ہمیں نہیں پتہ چل سکے گا کہ ان میں دونوں میں سے قاف کون سا ہے اور فا کون سا ہے۔ قاف کے اوپر دو نقطے اور فا کے اوپر ایک نقطہ، جب ہمیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں تو ہم اچھے سے پہچان سکیں گے کہ ایک نقطے والا فا ہے اور دو نقطے والا قاف ہے، تو ہم سمجھ سکیں گے کہ قاف الف اور فا الف میں ایک نقطے کا فرق ہے، جس کی وجہ سے ہم پہچان سکیں گے کہ قاف کون سا ہے اور فا کون سا ہے۔ یعنی جب یہ مرکب حالت میں لکھے جاتے ہیں تو ان کی پہچان کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حرف آدھے لکھے جاتے ہیں، ان کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ نہیں لکھا جاتا، تو مرکب حالت میں حروف کی پہچان کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت آسان طریقے سے حروف مرکبات کی پہچان کرنا سکھا رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔
اس کے بعد ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے عین الف۔ اگر عین الف کے ساتھ ہم غین الف بھی لکھ دیں تو ہمیں صرف نقطے کی وجہ سے ہی پہچان کرنی پڑے گی کہ عین کون سا ہے اور غین کون سا ہے۔ عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ عین خالی ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے تو ہم پہچان اچھے سے کر سکیں گے کہ عین الف کون سا ہے اور غین الف کون سا ہے۔ آج کے ہم اپنی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو حروف مرکبات کی بھی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی اور حروف مفردات کو بغیر ترتیب کے جو ہم نے پڑھا ہے اس کی بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر حروف مرکبات کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، میں اس کا حتی الامکان جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں تاکہ ہم قرآن کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اس خلوص نیت سے کی گئی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔